वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू जोन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस लेक्चर में हम दास्तान की तारीफ़, दास्तान का लफ्ज़ी मतलब, दास्तान का आगाज़ और पहली दास्तान, दास्तान के अज्ज़ाए तरकीबी या दास्तान की खसूसियात, इसके अलावा चंद मशहूर दास्तानें और उनके मुसन्निफ़ीन के नाम जानेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो दास्तान के बारे में है। अक्सर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड की क्लासेस, फेडरल बोर्ड की क्लासेस और इसी तरह जो पंजाब बोर्ड या कोई और बोर्ड भी है उसकी क्लासेस के लिए ये दास्तान का जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मुफीद होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दास्तान फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अमूमन तहरीर में मुअन्नस इस्तेमाल होता है, यानी दास्तान लिखी जाती है, दास्तान पढ़ी जाती है तो दास्तान मुअन्नस लफ्ज़ है। दास्तान का लफ्ज़ी मतलब हिकायत, कहानी, तवील अफसाना, किस्सा, सरगुज़श्त, तारीख़ और शोहरत है। फ़ारसी में हिकायत से मुराद कहानी ली जाती है। इसी तरह जो हम शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ते हैं यानी अफसाना, तो ये है तो अफसाने ही की शक्ल, लेकिन ये काफ़ी तवील होती है तो इसलिए इसको तवील अफसाना भी कहते हैं। चूँकि दास्तानें सीना ब सीना मुंतकिल होती हैं और कोई किस्सा या कोई किसी के ऊपर जो सरगुज़श्त यानी किसी की अपनी ज़ाती ज़िंदगी की कहानी जो होती है उसको सरगुज़श्त कहते हैं वग़ैरह वग़ैरह, तो उसका ज़िक्र किया जाता है। तो दास्तान का लफ्ज़ी मतलब ये है। दास्तान का बाकायदा आगाज़। मुख्तलिफ दानिश्वरों की कसरत से राय ये है कि दास्तान का आगाज़ दक्कन से हुआ। अक्सर और बेशतर दास्तानें 19वीं सदी के निस्फ में लिखी गईं। ये बात क्यास के करीब है कि दास्तान गोई में फोर्ट विलियम कॉलेज की खिदमत बहुत अहम है। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल सर गिलक्रिस्ट की सरपरस्ती में कसीर तादाद में किताबें मंजर-ए-आम पर आईं, जिनमें ज़्यादा तादाद दास्तानों पर मबनी कुतब की थी। चूँकि दास्तान एक तवील कहानी होती है और एक किस्से को बयान किया जाता है, उसकी हर जुज़ का ख़्याल रखा जाता है, उसके हर पहलू पर बातचीत की जा सकती है, तो शायद इसी वजह से फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल ने दास्तानें लिखवाई थी। पहली दास्तान। उर्दू दास्तान की तारीख में सबरस को सबसे पहली दास्तान का नाम दिया गया है। ये दास्तान मुल्ला असदुल्ला वजी ने 1635 में लिखी थी। दूसरी दास्तान नौ तर्ज़े मुरस्सा 1775 में छपी, जिसको सैयद हुसैन अता तहसीन ने लिखा था, लेकिन इसके बारे में कुछ इख्तिलाफ है। कुछ मुसन्निफ़ीन ये कहते हैं या नाक़दीन ये भी कहते हैं कि किस्सा महर अफ़रोज़ दिलबर, ये दूसरी दास्तान का इसको दर्जा दिया जाना चाहिए, जिसको खान बहादुर ने लिखा है। तो बहरहाल पहली दास्तान जो है वो तो सबरस है मुल्ला वजी की, जबकि दूसरी दास्तान किस्सा महर अफ़रोज़ भी हो सकती है और नौ तर्ज़े मुरस्सा भी है। इसमें मुसन्निफ़ीन की का इख्तिलाफ है। दास्तान की बाकायदा तौर पर तारीफ़ ये है कि दास्तान उर्दू की एक ऐसी सिन्फ़ जिसमें माफ़ूकुल फ़ितरत अनासर, बादशाहों और शहज़ादों की सीना ब सीना चलने वाली फ़र्ज़ी आप-बीतियाँ, शहज़ादों और बादशाहों के मुतल्लिक़ मोहब्बत की हिकायतें, भूतों, प्रीतों, जिन्नों और परियों और चुड़ैलों के मन घड़त किस्से बयान किए जाते हों और जिनको सुनकर इंसान की परेशानी, ज़हनी आसूदगी और सुकून का एहसास होता है, ऐसी कहानी को दास्तान कहते हैं। चूँकि इंसान
جب بھی کوئی کہانی پڑھ رہا ہوتا ہے یا کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ہم کہتے ہیں کہ یہ تو عام زندگی میں نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اس کو دیکھ کر سکون محسوس کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ داستان کی اہم خصوصیات کون کون سی ہیں، یا داستان کے اہم اجزائے ترکیبی کون سے ہیں۔ تو داستان کی اہم خصوصیات یا اجزائے ترکیبی مدرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، پلاٹ۔ پلاٹ کو داستان میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری داستانیں عام طور پر پلاٹ کے ڈھیلے اور تنوع سے بالکل خالی ہوتی ہیں۔ داستان قارئین کو حقیقت کی دنیا سے دور خواب و خیال کی طرف لے جاتی ہے، جس میں عظیم بادشاہ، شہزادے، جنوں پریوں اور بھوتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اس میں حیران کن یا پھر ناممکن الوقوع اور ایسے بے سر و پا واقعات کی بچھاڑ ہوتی ہے۔ بہرحال داستان کے پلاٹ میں فنی ہم آہنگی اور یکسانیت کا ہونا ضروری عنصر ہے۔ اگرچہ یہ ہماری داستانوں میں موجود نہیں ہوتا، اس کا پلاٹ یعنی اس طرح سے اس میں نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک داستان کا اہم جز ہے، اہم حصہ ہے۔ پھر ہے جی طوالت۔ داستان کی کہانی خاصی طویل ہوتی ہے کیونکہ ہر بات کو انتہائی بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک ہی قصے میں واقعات کے متعدد سلسلے ہوتے ہیں اور ہر سلسلہ بجائے خود ایک داستان ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے اور اس میں چند 4-5 واقعات آ گئے ہیں تو ان واقعات کی بھی تفصیل اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ ایک الگ سے ایک نئی کہانی چل پڑی ہے۔ اسی طرح آشکانہ واقعات اور رکاوٹیں۔ داستانیں بیٹا دو طرح کی ہوتی ہیں نا، ایک ہوتی ہے بزمیہ داستان، ایک ہوتی ہے رزمیہ داستان۔ جو بزمیہ داستان ہوتی ہے اس میں صلح و آتشی، ہمدردی اور عشق و محبت کے واقعات ہوتے ہیں، جبکہ رزمیہ داستان جو ہوتی ہے اس میں عشق و محبت کا تصادم ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا، کشمکش ہوتی ہے، رکاوٹیں ہوتی ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، اس کی فضا قائم و دائم ہوتی ہے۔ تو داستانیں دو طرح کی، بزمیہ اور رزمیہ۔ آپ نے جب پڑھا تھا نا جو ہے ہم نے مرثیہ میں ہم نے جو مرثیہ کے اجزائے ترکیبی پڑھے تھے نا، اس میں ایک رزم بھی تھا کہ جب جنگ کے لیے جاتے ہیں تو بس اس وقت پھر جو ہے بڑا لڑائی جھگڑا وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سادہ اور پرشکو زبان۔ اردو کی داستان کی زبان بالکل سادہ اور پرشکو ہوتی ہے۔ اس کی زبان میں عام طور پر روانی پائی جاتی ہے کیونکہ داستان کو اپنے مؤثر انداز سے قارئین کو متاثر کرتا ہے۔ داستان پڑھنے والا اس کو داستان گو کہیں گے۔ داستان کی زبان میں فصاحت و بلاغت کا عنصر حاوی ہوتا ہے۔ اس میں اچھے اشعار، ضرب المثل اور محاورات کا استعمال ہوتا ہے۔ بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں جب ٹی وی نہیں تھا تو لوگ داستانیں سنایا کرتے تھے، ایک چوپال ہوتی تھی جہاں پر بیٹھ کر لوگ قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اور انہی قصے کہانیوں میں کچھ باتیں ایسی ہوتی تھی جو بعد میں ضرب المثل کا درجہ اختیار کرتی گئی، یا پھر اپنی داستان کو مزید پر اثر بنانے کے لیے اس میں اشعار کا بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ نیکسٹ ہے جی حیرت انگیز واقعات۔ داستان میں اس قسم کے حیرت انگیز واقعات ہوتے ہیں کہ قاری کو خواب و خیال اور طلسمات کی دنیا میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ طلسم ہوتا ہے فینٹیسی، یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ جو عام زندگی میں جو ہم حاصل نہیں کر سکتے، تو طلسم یعنی جادو نگری۔ جب تک داستان ختم نہیں ہوتی قارئین اس طلسماتی دنیا میں اطمینان اور مسرت کی فضا محسوس کرتا ہے۔ جیسے آپ کوئی ڈرامہ دیکھتی ہیں تو جب تک اس ڈرامے کا اینڈ نہیں ہو جاتا آپ اسی ڈرامے کے سحر میں کھوئے رہتے ہیں۔ تو ان ڈراموں میں بھی تو داستانوں کو ہی بیان کیا جاتا ہے۔ تو داستان لکھتے ہوئے حیرت انگیز واقعات کا اس میں شامل ہونا ضروری ہے۔
اگر وہ نہیں ہوں گے تو قاری جو ہے یعنی پڑھنے والا جو ہے وہ بوریت کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ قدیم زمانے کا بیان، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ داستان جو ہے وہ 19ویں صدی سے اردو ادب میں آئی، تو داستان میں ہمیشہ قدیم زمانے کی تہذیبی روایات، معاشرتی اقدار، رسوم و رواج اور عقائد و نظریات کو بیان کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ اس میں تاریخی اور علمی حقائق کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے بزرگوں سے جو واقعات سنتے ہیں اکثر، تو انسان جو ہے نا وہ ماضی کو بیان کر کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ دیکھا ہوگا کہ ہمیں آج اکثر پرانے قصے جو ہوتے ہیں یا ہمارے ساتھ جو واقعات رونما ہو چکے ہوتے ہیں وہ ہمیں آج بھی یاد ہوتے ہیں۔ تو ہر نیا آنے والا پرانا جو داستان گو ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پہلے زمانے کی معاشرتی اور تہذیبی روایات یہ تھیں، یہ رسوم و رواج تھے، یہ نظریات تھے اور وہ اچھا دور تھا۔ پہلے بھی بتایا کہ داستان میں ماضی کا بیان ہوتا ہے، تو داستان کا آغاز اور ارتقاء ہمیشہ قدیم ماضی کے واقعات اور زمانے سے کیا جاتا ہے تاکہ داستان کی دلچسپی میں خاطر خواہ اضافہ ہو۔ ماحول اور فضا، ہماری داستانوں کا ماحول اور فضا ہمیشہ عشق و محبت پر مبنی ہوتی ہے۔ اگرچہ داستان کا مرکزی واقعہ کچھ بھی ہو، لیکن اس میں عیارانہ چالیں، طلسماتی ماحول، ادبی شکوہ اور شاعرانہ فضا بالکل قائم ہوتی ہے۔ تو جب ہم کوئی ناول بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دم سے جو فلیش بیک آتا ہے تو پہلے اس کا ماضی بتایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اینڈ میں اس کا حال جو ہے یعنی کہ وہ بھی بتایا جاتا ہے۔ اس طرح کی داستانیں لکھی جاتی ہیں، تحریر کی جاتی ہیں۔ مافوق الفطرت، مافوق الفطرت کردار یعنی جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی، یعنی جو نیچر سے ہٹ کے ہوتے ہیں۔ داستان میں جو کردار ہوتے ہیں ان کا تعلق حقیقی زندگی سے بہت کم ہوتا ہے۔ داستان کے ہیرو کو عشق و محبت کی خاطر کٹھن سے کٹھن مراحل طے کرنے پڑتے ہیں۔ وہ راستے کی تمام مشکلات اور رکاوٹوں کی بڑی جرات مندی اور سخت کوشش سے دور کرتا ہے اور پھر اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ داستان کے کردار بڑے مثالی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ داستان میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے تخیل کی جدت، ترازی اور عجائب نگری سے کام لیا جاتا ہے، بلکہ اس میں زیادہ تر مافوق الفطرت قوتوں کے مظاہرے ہوتے ہیں۔ تو داستان مافوق الفطرت عناصر پر مشتمل ہوتی ہے۔ پھر ہے جی اخلاقی عنصر۔ کسی بھی اچھی اور معیاری داستان کے مطالعے سے دل میں شجاعت، بہادری، اثار و مروت، غیرت مندی، حق پسندی، پیار و محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے نسیم حجازی کے ناولز جب ہم پڑھتے ہیں تو بھی ہمارے اندر کچھ کر گزرنے کا حوصلہ، شجاعت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو اخلاقی لحاظ سے جو داستانیں لکھی جاتی ہیں اس میں یہ اخلاقی عنصر کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا یا اس داستان کا سے قاری پر کیا مثبت اثر ہوا، کیا اس میں اخلاقی پہلو تھا، یعنی جس کی وجہ سے یہ کہانی یا یہ داستان پڑھی گئی۔ پھر ہے جی چند مشہور داستانیں اور ان کے مصنفین۔ تو بیٹا یہاں پر کچھ داستانیں ہیں اور دوسری طرف ان کے مصنفین کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ملا اسد اللہ وجی جو ہیں انہوں نے سبرس لکھی جو کہ 1635 میں چھپی۔ خان بہادر انہوں نے قصہ مہر افروز و دلبر لکھی۔ میر عطا حسین تحسین ان کی کتاب داستان نو طرز مرصع۔ حیدر بخش حیدری کی آرائش محفل اور طوطا کہانی۔ میر بہادر علی حسینی کی نثر بے نظیر اور اخلاق ہندی، یہ مشہور داستانیں ہیں۔ ان میں سے جو طوطا کہانی ہے نا حیدر بخش حیدری کی، بہت ہی مشہور داستان ہے۔ اس کے علاوہ خلیل خان عشق،
ان کی داستان امیر حمزہ بہت طویل داستان ہے اور بہت زیادہ مشہور ہے۔ میر امن دہلوی کی داستان باغ و بہار بڑی مشہور ہے، اور اسی طرح گنج خوابی، کاظم علی جوان کی داستان سنگھاسن، اسی طرح محمد بخش کی داستان ہفت گلشن جو کہ فورٹ ولیم کالج کے زمانے میں لکھی گئی تھی۔ راجہ رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب، یہ بھی بہت مشہور داستان ہے، فورٹ ولیم کالج کے اساتذہ نے لکھی تھی۔ اچھا جی، اصغر علی اکبر آبادی، ان کی داستان گلشن جان فضا، یہاں پر وہ داستانیں ہیں جو فورٹ ولیم کالج کے زمانے میں لکھی گئیں۔ میرن رضوی کی تہذیب الاعمال، جعفر علی کی شیو نارائن، اسی طرح باقی آپ دیکھ لیجئے گا۔ حقیقت بریلوی کی ہشت گلزار، اور گلزار سرور کی شبستان سرور۔ بیٹا یہ جو داستان کی تاریخ میں فورٹ ولیم کالج تھا نا، اس کی خدمات بہت زیادہ تھی، ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جان گلکرسٹ نے سارے ہندوستان کے اردو اور ہندی ادیبوں کو جمع کیا اور بہت ساری کتابیں لکھوائیں۔ زیادہ کتابوں کی تعداد داستانوں پر مشتمل ہے۔ یاد رہے گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل تھے سن 1800 میں، اور ماہر اردو بھی تھے۔ اردو ترویج کے لیے بہت سا کام کیا تاکہ انگریز بھی بر صغیر کی زبانوں کو سمجھ سکیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جب وہ اس کالج کے پرنسپل بنے تھے تو انہوں نے کوشش کی کہ زیادہ تر داستانیں جو ہیں یا زیادہ تر جو کتابیں ہیں وہ اردو زبان میں لکھوائی جائیں، اور ان کے تراجم جو ہیں وہ انگریز جو ہیں وہ ان کو اردو زبان سے بھی آشنا ہو سکیں۔ تو اس زمانے میں انہوں نے اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کی۔ یہاں پر ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے داستان، اس کے عناصر اور اس کا لفظی مطلب اور مشہور داستان گو جو ہیں ان کے بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ نے دیکھ لی تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا، لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔